नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुलासा कुरान मजीद के हवाले से आज हम छठे पारे का खुलासा आपके सामने पेश करेंगे। खुलासा कुरान में जैसा कि आपके सामने है कि हम हर पारे में से चंद मुंतखब आयात उनका माना और मफ़हूम आपके सामने रखते हैं और उनको अपने मासिर मसाइल के साथ जो है वो रिलेट करते हैं, ताकि हमारी एक मशक और एक्सरसाइज हो जाए कि किस तरह हम असर हाज़र में कुरान मजीद से अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। छठे पारे का आगाज़ जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस हुक्म से होता है कि किसी की बुराई एलानिया बयान करना, पब्लिक में किसी की कमी कोताही को उछालना, अल्लाह इसको पसंद नहीं करते। ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम। हाँ, जिसके ऊपर जुल्म हुआ है तो मज़लूम जो है वो ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकता है, पब्लिक में ये बात कर सकता है कि इसने मेरे साथ जुल्म किया है। वैसे किसी की जो पर्सनल इश्यूज़ हैं उनको उछालना नहीं चाहिए। हर बंदे के अंदर कमी कोताही है, इनोसेंट या मासूम तो कोई भी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि ऐ मुसलमानों, जो दूसरे मुसलमानों की बुराइयों के पीछे पड़े हो, इससे बास आ जाओ। और अगर तुम दूसरे जो मुसलमान भाई हैं उनकी बुराइयां टटोलने से बाज नहीं आओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी बुराइयों के पीछे पड़ जाएंगे, और जिसकी बुराइयों के पीछे अल्लाह पड़ जाए तो अल्लाह ताला उसे उसके घर में रुसवा कर देते हैं। तो इसलिए इससे डरना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का ये भी मफ़हूम है कि दुनिया में अपने मुसलमान भाई के ऐब के ऊपर पर्दा डालो, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन तुम्हारे अयूब को छुपा देंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक इस्तिस्ना है, और वो इस्तिस्ना क्या है? मज़लूम जो है वो बयान करेगा कि इसने मेरे ऊपर ये जुल्म किया, ये फ़लाँ ज़ालिम है और उसने मेरे ऊपर ये जुल्म किया, इसकी अल्लाह ने इजाज़त दी है। तो जुल्म एक ऐसा गुनाह है क्योंकि आप उससे मुतासिर हो रहे हैं, आप उसके इफ़ेक्टिव में से हैं, तो आप उसको बयान कर सकते हैं। नेक्स्ट आयात के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तीन जो दुनिया के बड़े मसाहिब हैं उनका क्या मौक़िफ़ या अक़ीदा है उसको बयान किया गया। चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल हैं, सेकंड लास्ट नबी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में दुनिया के तीन बड़े मज़ाहिब, जिन्हें हम सेमिटिक रिलीजन्स कहते हैं, यानी आसमानी मज़ाहिब, जो अपनी निस्बत आसमान की तरफ करते हैं, जैसे यहूद है, ईसाई है और मुसलमान है, जूडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। यहूदियों का ख़्याल यह है कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दे दी। बेसिकली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो यहूद की इस्लाह के लिए आए थे। हज़रत इब्राहीम के बेटे इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब, ये तीनों नबी थे। फिर याकूब के बेटे यूसुफ, वो भी नबी थे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। 12 बेटों से जो आगे नस्ल चली है उनको हम बनी इसराइल या यहूद कहते हैं। तो यहूद एक नस्ली मज़हब है। इनकी इस्लाह के लिए तकरीबन 2000 साल तक नबुव्वत और रिसालत यहूद के अंदर रही। लेकिन यहूद जो है वो अपनी अखलाकी बुराइयों की वजह से, अपनी बुरी सरिश्त की वजह से, सबब से नबियों को ना सिर्फ कत्ल करते रहे बल्कि तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे और उनकी तकज़ीब भी करते रहे। और ये काम आम तौर पे यहूदी उलमा करते थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी तकज़ीब की यहूद ने, बल्कि सिर्फ यही काम नहीं किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो मौज़ात दिखाए यहूदियों को और ख़ास तौर पे यहूदी उलमा को, और उनको तनकीद का निशाना बनाया कि तुम्हारे अंदर अमल कुछ नहीं है, बस ज़ाहिर किताब पढ़ने पढ़ाने में लगे हो, किताब को अपने प्रैक्टिस में नहीं लेके आ रहे, तौरात पे अमल नहीं कर रहे। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदी उलमा पे ये तनकीद की, जो कि बैतुल मक़दस में किताबें खोल के बैठे होते थे लंबे चोगे पहन के, आज भी यहूदियों को देख ले, उनका स्टाइल, दाढ़ियाँ छोड़ी हुई हैं, बाल जो है वो सर के बाल पट्टे बाल रखे हैं, सर के ऊपर टोपी है, पूरा मजहबी हुलिया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब तनकीद की उनके ऊपर कि तुम चूना फिरी हुई जो है वो कब्रों की माने दो, कि बाहर से संगे मरमर की कब्र है, अंदर हड्डियाँ हैं, तुम्हारे अंदर भी कुछ नहीं है, बस ये ज़ाहिरी दीन है जो तुमने लोगों को दिखाने के लिए जो है वो ज़ाहिर किया हुआ है। तो अब ये यहूदी उलमा और जो उनके फ़ुक़हा थे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हो गए और उनके मुअज्ज़ात को भी माज़अल्लाह जादू करार दिया और कहा कि ये जादूगर है और वाजिबुल क़त्ल है, यानी इनको कत्ल करना ज़रूरी है। और आपके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की तोहमतें लगाईं, यहाँ तक कि ये भी तोहमत लगाई, कुरान तो ये कहता है कि आप बिन बाप के पैदा हुए और ये मुअज्ज़ा था, तो उन्होंने तोहमत लगाई कि माज़अल्लाह आप
بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ یہودیوں نے تہمت لگائی تھی، وہ اس حد تک پہنچ گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انہوں نے انکار کر دیا۔ جو ایمان لے آئے وہ عیسائی کے لائے، وہ بہت تھوڑے تھے، میجورٹی نے انکار کر دیا، وہ یہودی کے یہودی رہے۔ اب ان یہودیوں نے، جو رومن ایمپرر تھا وہ تو بت پرست تھا، اور جو مقامی گورنر تھا وہ یہودی تھا، تو ان یہودیوں نے مقامی گورنر کی توسط سے رومن ایمپرر تک رسائی حاصل کی، اس کو ایکسیس کیا اور کہا کہ ہمارے اندر یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں یہ ہمارے دین سے مرتد ہو گئے ہیں، معاذ اللہ پھر گئے، تو ہمارے دین سے جو مرتد ہو اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، تو آپ ان کو سولی چڑھا دیں، سلیب دے دیں۔ سلیب دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھوکا پیاسا جو ہے وہ ٹانگ دیا جاتا تھا ان لوگوں کو جو کہ بغاوت کرتے تھے، تاکہ ان کو نشان عبرت بنایا جائے۔ تو یہ انہوں نے کام کیا۔ اب وہ جو سپاہی آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے ایک نے منافقت کرتے ہوئے اطلاع دی تھی کہ فلاں باغ میں وہ رپوش ہیں، جس طرح سے تفسیری روایات میں یا اسرائیلی روایات میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے۔ تو اب جب سپاہی آئے ہیں حکومتی کارندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، تو جس حواری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شکایت کی تھی، سازش کی تھی، اسی کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ پھر یہود نے اسی شخص کو صلیب دے دی، اور انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب دے دی، اور بعد میں عیسائیوں نے بھی یہی سمجھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو ہے وہ صلیب دے دی گئی، اور وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ لیکن بہرحال مسیح جو دنیا ہے وہ یہ بھی عقیدہ رکھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، ریٹرن آف جیزس، یہ ان کے ہاں بھی ہے اور یہ مسلمانوں کے ہاں بھی ہے۔ لیکن مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کے پروں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے وہ دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کے منارے پہ ان کا نزول ہوگا، اور وہ دجال کو قتل کریں گے مقام لط پہ، جو کہ اسرائیل کے اندر ایک مقام ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کا یہ جو قول ہے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے تو اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، یعنی وہ اس پہ فخر کرتے تھے، کیسے اللہ کے رسول ہے، ہم نے تو ان کو قتل کر دیا، اگر اللہ کے رسول ہوتے تو مقتول نہ ہوتے۔ تو قرآن کیا تبصرہ کر رہا ہے، وما قتلوا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، وما صلبوا، نہ ان کو سولی دی، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے وہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، کسی اور شخص کی شکل جو ہے جو کہ سازشی عناصر میں سے تھا، جو کہ جاسوس تھا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا وہ شک میں پڑے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے، نہ عیسائیوں کے پاس ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی کہ نہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وہ اٹکل پچو کے پیچھے چلے، ظن و تخمین سے کام لے رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوا، یقینا حضرت عیسیٰ کو یقینی طور پہ انہوں نے قتل نہیں کیا، بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ آگے چل کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، لیکن وہ اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئے گا۔ ایک تو یہ ترجمہ کیا گیا کہ اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے کے آئے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ایک تو یہ لی گئی ہے کہ یہاں اہل کتاب سے مراد عیسائی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد پوری عیسائی دنیا حضرت مسیح علیہ السلام پہ ایمان لے آئے گی، اور اس بات پہ بھی ایمان لے آئے گی جب حضرت مسیح علیہ السلام خود ہی اس حقیقت کو واضح کر دیں گے کہ ان کو صلیب نہیں دیا گیا تھا، زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا۔ نیکسٹ آیات کے اندر جو ہے وہ مسیحوں کے اندر ایک عقیدہ پیدا ہوا جسے ہم تثلیث کا عقیدہ کہتے ہیں، ٹرینٹی، یعنی 3 خداؤں کو ماننے کا عقیدہ۔ تو قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے۔ یہ تو اچھی بات تھی کہ مسیح دنیا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے لگ گئی، ظاہری بات ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ انہیں خدا کے بیٹے کا درجہ دے دیا، سن آف گاڈ۔ تو ان کے ہاں تثلیث، ٹرینٹی، یعنی 3 خداؤں کا عقیدہ وہ مختلف فرقوں میں مختلف طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ جو معروف تثلیث ہے وہ یہ ہے کہ گاڈ دی فادر، یعنی فادر سے مراد اللہ کی ذات لیتے ہیں، گاڈ دی سن، یعنی اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیتے ہیں، سن سے مراد، اور گاڈ دی ہولی اسپرٹ، روح القدس، جو خدا اور بیٹے کے درمیان میں واسطہ ہے۔ روح القدس سے کیا مراد ہے، اس میں بھی آگے کئی ایک تشریحات موجود ہیں۔ بعض نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ
اور ان کی والدہ مریم، ان تینوں کو جو ہے وہ اللہ کا ٹائٹل دیا، اللہ کا خطاب دیا۔ بہرحال یہ ان کے ہاں ایک آپ کہہ لیں گنجلک یا گورکھ دھندا ہے کہ وہ ان تین کو خدا ماننے کے باوجود ایک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم توحید کے قائل ہیں۔ یہ اصل میں ایک میں تین اور تین میں ایک ہے، کس طرح سے ہیں اس کے اوپر ان کی بڑی فلاسفیز ہے، لیکن قرآن نے سیدھی طرح سے اس کا رد کیا کہ خواہ مخواہ اس قسم کی تعویلیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شرک کے لیے تعویل کے رستے کھولنا یہ بیسیکلی ایک عیسائی اپروچ ہے جو اس وقت بدقسمتی سے ہمیں امت مسلمہ میں بھی ملتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو کہ مشرکانہ، واضح طور پہ مشرکانہ عقائد ہوتے ہیں، تو اس کے لیے فلسفیانہ اور منطقی توضیحات پیش کر کے ان کو جواز بخشنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے جو ہے وہ ان کی ساری منطق اور فلسفہ اس کا کوئی جواب نہیں دیا، سیدھی طرح سے کہہ دیا کہ بھائی یہ منطق، یہ فلسفہ اپنے پاس رکھو، یہ ایک طرح سے تین خدا بنانے والی بات ہے۔ شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کا بیٹا معاذ اللہ اللہ ہی ہوا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جو اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو اس پہ قرآن نے تبصرہ کیا، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے اوپر جو ہے وہ حق بات کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔ اور اب یہاں اہل کتاب سے مراد کیا ہے؟ ویسے تو یہود و نصارہ مراد ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ مراد عیسائی ہے، کیونکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا تھا۔ یہودی تو اللہ کا بیٹا کیا، معاذ اللہ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ واجب القتل مانتے تھے، مرتد مانتے تھے کہ وہ اپنے دین سے پھر گئے معاذ اللہ۔ تو دونوں ایک انتہا پہ تھے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت میں ایک انتہا پہ تھے، دوسرے محبت میں ایک دوسری انتہا پہ تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ دیکھیں مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کے رسول ہیں، وکلمۃ اللہ کا کلمہ ہے، جو کلمہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور اللہ کی طرف سے روح ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام پہ ایمان لے کے آؤ، اللہ پر ایمان لے کے آؤ، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لے کے آؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ تین ہے، تین کا قول نہ کہو، انتہو، اس سے باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے، معبود جو عبادت کے لائق وہ ایک ہی ہے، سبحانہ، وہ شریکوں سے پاک ہے، سبحانہ وان یکون لہ ولد، اور وہ اس سے بھی پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب اسی کا، سب اس کی مخلوق ہے، اس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسی طرح سے تثلیث کا عقیدہ جو ہے اس کا رد کیا گیا۔ نیکسٹ آیات ہمارے سامنے سورہ مائدہ کی ہیں۔ سورہ مائدہ میں اکثر و بیشتر جو احکامات ہیں وہ اسلامی ریاست سے متعلق ہیں، اسلامک اسٹیٹ سے متعلق، کہ ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ اس کو کھڑا کرنے، اس کو استوار کرنے کے کیا پرنسپلس ہیں۔ جس طرح جو ہے وہ ہمارا دین فرد کے بارے میں، اس کی اصلاح کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، پھر اس کے بعد فیملی سسٹم کو فوکس کرتا ہے، فیملی کے بارے میں جو ہے وہ ہمارا دین رہنمائی دیتا ہے کہ ایک فیملی کو آپ نے کن اصولوں کے مطابق چلانا ہے، پھر فیملی سے سوسائٹی بنتی ہے، تو سوسائٹیز کے بارے میں ہمارا دین جو ہے وہ رہنمائی دیتا ہے، سوسائٹی سے متعلق بہت سے احکامات ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک، جیسا کہ آگے چل کے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئیں گے۔ پھر اس کے بعد سوسائٹیز جو ہے وہ مل کے ایک نظام بناتی ہیں، ایک ریاست وجود میں آتی ہے، تو ریاست کے بارے میں بھی ہمارا دین بہت تفصیل سے رہنمائی دیتا ہے، یعنی زندگی کے ہر لیول پہ ہمارے دین میں رہنمائی موجود ہے۔ تو سورہ مائدہ میں اکثر و بیشتر احکامات آپ دیکھیں گے وہ ریاستی لیول کے ہیں۔ خیر بہرحال، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ یعنی تعاون کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا۔ اس کی بنیاد تمہارا مسلک جماعت نہیں ہے، تمہاری پارٹی نہیں ہے، حزبیت نہیں ہے۔ یہ جو مسلکی حزبیت ہے اس سے نکلو، یہ جو جماعتی حزبیت ہے اس سے نکلو، بالا تر ہو جاؤ۔ جو بندہ نیکی کا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کرو۔ تم سمجھتے ہو نا یہ نیکی کا کام ہے، مثال کے طور پہ تبلیغ والے محلے میں گشت کرتے ہیں کہ لوگ مسجد میں نماز کے لیے آئیں، تو تم ان کے ساتھ گشت کے لیے نکلو، کم از کم اس بات میں تو ان کے ساتھ کھڑے ہو کہ لوگوں کو مسجد میں لانا چاہیے۔ تنظیم اسلامی والے اگر درس قرآن کا حلقہ جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں، تو وہ قرآن مجید کی تدریس جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو اس میں شامل ہو جاؤ اور لوگوں کو بھی دعوت دو۔ جماعت اسلامی والے اگر جو ہے وہ خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں تو اس میں ان کے ساتھ تعاون کرو۔ جہاں جن باتوں سے تمہیں اختلاف ہے ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اختلاف رکھو، لیکن ان کے سارے کام تو غلط نہیں ہیں، تو جس کا جو کام درست ہے اس میں اس کے ساتھ تعاون کرو، عملاً تعاون کرو، یا کم از کم جو ہے وہ زبان سے جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرو۔ اور دوسرا یہ کہ جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے،
اگر تمہیں اپنے لوگوں میں بھی زیادتی نظر آتی ہے کہ ہماری جماعت کے لوگوں نے، ہمارے مسلک کے لوگوں نے زیادتی کی ہے دوسرے مسلک کے فلاں عالم کے ساتھ یا فلاں بندے کے ساتھ یا فلاں اسکالر کے ساتھ، تو اس میں ان کو اپریشیٹ نہ کرو، ان کو تھپکی مت دو، اس میں ان کے خلاف چلو، اس میں ان کا رد کرو، ان کی تردید کرو۔ تو اصل میں تعاون تو نیکی کے اوپر ہے، اور عدم تعاون کس کے اوپر ہے؟ زیادتی پہ، ظلم پہ، کسی کی زیادتی میں شریک نہ ہو۔ تو یہ قرآن نے پرنسپل جو ہے وہ ہمیں دیا ہے، اس پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ہر جماعت کے اندر جو خیر ہے اس خیر میں اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور ہر جماعت میں اور ہر مسلک میں جو شر ہے اس شر سے ہم نے دور رہنا ہے، یعنی جس خیر کو ہم خیر سمجھتے ہیں، جس شر کو ہم شر سمجھتے ہیں۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اہل کتاب کا جو کھانا ہے اور ان کا جو ذبیحہ ہے، اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا، اگر وہ ذبح کرتے ہیں کسی جانور کو تو وہ ذبیحہ ہے مسلمانوں تمہارے لیے حلال ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں، یعنی یہودی اور نصرانی عورتیں، وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ کوئی مسلمان چاہے تو کسی یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن کوئی مسلمان عورت کسی یہودی مرد یا عیسائی مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھروں میں عام طور پہ مرد جو ہے وہ غالب ہوتا ہے اور اولاد جو ہے وہ مرد کے دین پر ہوتی ہے، اور اگر مسلمان عورتیں یہودی مردوں سے اور عیسائی مردوں سے شادیاں کریں گی تو اولاد جو ہے وہ پھر بے دین ہو جائے گی۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ دین کے حوالے سے بہت محتاط ہے کہ اب آخری دین اور سچا دین اور اللہ کے ہاں قابل قبول دین صرف دین اسلام ہے، آخرت کی نجات صرف دین اسلام میں ہے۔ دنیاوی ضرورت کے تحت اگر تم کسی عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کر لیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں یہ جو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی اور عیسائی عورتوں کی بات ہو رہی تھی، لیکن بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی جو یہودی اور عیسائی عورتیں تھیں ان کا کیا عقیدہ تھا؟ خود قرآن بھرا پڑا ہے، ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے کہ وہ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے ان کے اندر اس قسم کے عقائد تھے، اس کے باوجود اس کو الاؤ کیا گیا۔ تو بہرحال قرآن نے کافر میں فرق کیا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ قرآن نے سارے کافروں کو ایک درجے میں نہیں رکھا، قرآن نے سارے کافروں کو ایک درجے میں نہیں رکھا۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو ایک درجے میں نہ رکھیں، جس کا ہم سے تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے تو سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سختی، یہ مزاج ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ کافر اور کافر کو بھی کیٹیگرائز کرو۔ تو اہل کتاب جو ہیں وہ آخرت کو مانتے ہیں، جنت جہنم کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، یعنی پچھلے رسولوں اور کتابوں کو۔ تو ان کا معاملہ فرق ہے، ان کا ذبیحہ حلال ہے، ان کے ساتھ مناکحات کا تعلق جائز ہے، یعنی نکاح ان سے جائز ہے، ان کی عورتوں سے۔ جو مشرک ہے، جیسے اس دور میں مشرکین مکہ تھے، بت پرست تھے، آج ہندو ہیں، اسی طرح سے سکھ ہیں، یا اور ایسے لوگ ہیں کہ جو سیمیٹک ریلیجنس میں سے نہیں ہیں، یا بدھ مت کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تمہاری شادی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کوئی جنت جہنم کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے، پروفٹ ہوڈ، رسالت کا کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی لائف آفٹر ڈیتھ، آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو وہ مختلف ہے۔ تو یہ اہل کتاب کے لیے صرف اجازت ہے، اہل کتاب کے لیے، کہ اہل کتاب کی عورتیں وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، ان کا ذبیحہ، وطعامکم حل لہم، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور اسی طرح اہل کتاب کی عورتیں بھی اور مومن عورتیں بھی دونوں تمہارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ یعنی تم جب ان کا حق مہر ادا کرتے ہو تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن مقصد کیا ہو؟ محسنین غیر مسافقین، ان کو نکاح میں لانا مقصد ہو، نہ کہ مستی نکالنا، ٹھیک ہے؟ مطلب وقتی جو ہے وہ عیاشی اور یہ سارا یہ نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے کی دوستیاں لگانا، چوری چھپے کی دوستی لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نکاح جو ہے وہ اعلانیہ ہوتا ہے، پبلک میں اعلان کرو تم نے نکاح کیا ہے۔ چوری چھپی کی دوستی لگا کے جی میں نے یہ شادی کر لی، وہ کر لی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، بند کمرے میں جو ہے وہ دونوں نے کلمہ پڑھ کے نکاح کر لیا، تعلق قائم کر لیا، ایسا نکاح کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ تو چوری چھپی کی دوستیاں نہ لگاؤ، اور مستی نکالنے کے لیے نہیں بلکہ با مقصد، یعنی نکاح کرنا چاہتے ہو، کوئی مقصد ہے تو ایک فیملی اور ایک خاندان جو ہے وہ تم بنانا چاہتے ہو، اس کو کھڑا کرنا چاہتے ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر لو۔ لیکن اس میں بھی ایک بات مصلحتاً کی جا سکتی ہے کہ یورپ وغیرہ میں جب ہمارے لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ عیسائی عورتوں سے نکاح کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی اولادیں جو ہے وہ بعد میں عیسائی ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کافروں کا غلبہ ہے، جہاں کافروں کا غلبہ ہوگا تو وہاں اولاد بھی جو ہے وہ کفر کی طرف جائے گی، تو وہاں یہ درست معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے عیسائی عورتوں سے شادی کی جائے۔ مومن عورتیں موجود ہیں، مومن عورتوں سے شادیاں کریں۔ ہاں کہیں اسلامی ریاست ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی مسلم معاشرہ ہے،
مسلمان اکثریت میں میجورٹی میں، جیسے یہاں پاکستان ہے. اب یہاں پہ اگر کسی عیسائی عورت سے شادی کر لیں تو چونکہ مسلمان میجورٹی میں ہے، روزانہ اذان ہوتی ہے، ایک دین کا ماحول ہے، رمضان جس طرح سے منایا جاتا ہے، سب کچھ ہے، اسلامی شاعر وغیرہ نظر آتے ہیں، تو بہت زیادہ امکان ہے، غالب امکان ہے کہ وہ اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کے دین پر ہوگی، تو اس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا. نیکسٹ آیات میں عیسائیوں کے ایک گروہ میں ایک اور عقیدہ پیدا ہوا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا سمجھنا شروع ہو گئے تھے. اسے ہم حلول کا عقیدہ کہتے ہیں، انکارنیشن، یعنی خدا جو ہے وہ ہیومن فارم میں دنیا میں اتر آتا ہے. جیسا کہ ہندوؤں کے ہاں اتار کا عقیدہ ہے کہ 10 اتار آئیں گے، یعنی خدا 10 مرتبہ دنیا میں ہیومن فارم میں آئے گا. لاسٹ ٹائم جو ہے وہ مثال کے طور پہ کرشن جی کی صورت میں آیا تھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور صورت میں آئے گا 10ویں مرتبہ. اسی طرح عیسائیوں میں ایک گروہ میں یہ عقیدہ بھی پیدا ہوا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ معاذ اللہ خود خدا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں دنیا میں آ گیا. ایک تو یہ تھا نا کہ خدا کے بیٹے ہیں، یہ ایک علیحدہ عقیدہ تھا، اور ایک یہ تھا کہ خود خدا ہی دنیا میں ظاہر ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فارم میں. یہ بھی ایک مشرکانہ عقیدہ تھا، بدترین مشرکانہ عقیدہ تھا. تو قرآن نے اس پہ تبصرہ کیا. اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ عیسائیوں میں یہ عقیدہ پیدا ہوا، عیسائی تو کافر ہیں فلاں ڈمکان، وہ تو ہے ہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کہیں اس امت میں بھی تو ایسا عقیدہ نہیں پیدا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر بھی وہی آیات اپلائی ہوں گی جو عیسائیوں پہ اپلائی ہوئیں. تو قرآن نے کہا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی تو مسیح ابن مریم ہے، اللہ ہی تو مسیح ابن مریم کی صورت میں دنیا میں آ گیا. تو آپ ان سے کہہ دیں قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جميعا. اللہ چاہے تو حضرت مسیح ابن مریم کو وفات دے دے، ان کی والدہ کو وفات دے دے، جو زمین میں ہے سب کو وفات دے دے، تو کون ہے جو اس کو روک سکتا ہے؟ تو خدا کے اوپر تو وفات نہیں آتی، خدا تو نہیں مرتا، تو کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ جی خدا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی صورت میں دنیا میں آ گیا تھا؟ اور پھر دوسری طرف یہ بھی عقیدہ ہے کہ خدا کو صلیب دے دی گئی. تو عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ گورکھ دندہ ہے. ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جو نعت کے راستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اتنا مبالغہ کرنے لگے کہ معاذ اللہ آپ کو خدا ہی بنا دیا. مدینے کی مسجد کے ممبر کے اوپر بغیر عین کے میں نے ایک عرب دیکھا. مدینے کی مسجد کے ممبر کے اوپر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر عین کے ایک عرب، عرب میں سے عین نکال دیں تو کیا رہ جاتا ہے؟ رب. سیدھا ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قرار دے دیں. وہی جو مستفی عرش تھا، وہی جو مستوی عرش تھا مصطفیٰ ہو کر مدینے میں اتر پڑا خدا ہو کر معاذ اللہ، جو عرش پہ مستوی تھا مصطفیٰ کی صورت میں مدینہ میں جو ہے وہ خدا بن کے اتر پڑا. تو اس قسم کی شاعری نعت کے راستے بہت زیادہ اس میں ایگزیجریٹ کیا گیا ہے، مبالغہ کیا گیا ہے. تو یہ وہی شرکیہ عقائد ہیں جو پچھلی امتوں میں پیدا ہوئی ہے اور جن کا قرآن نے صراحت سے رد کیا. تو اس شرک سے بچنا ہے، یہ شرک اکبر ہے، یہ ایسا شرک ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے، باہر کر دیتا ہے. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک سائیکی کو بیان کیا. ان کی ایک نفسیات تھی، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سید زادے سمجھتے تھے بھی سید زادے، ٹھیک ہے، نبی کی نسل میں سے ہیں تو سید تو ہیں، تو وہ اس پہ بڑا فخر کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے شاید جنت ہمارا حق ہے. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے، پسندیدہ ہیں، چہیتے ہیں، واحبا، اس کے محبوب ہیں اللہ کے. تو آپ ان سے کہہ دیں قل فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب عذاب کیوں دیتا رہا؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم عام انسان ہو، بس سپیریئر نہیں ہو، تم عام انسانوں سے سپیریئر نہیں ہو. سید زادے ہو گئے تو کیا ہو گیا بھائی؟ یہی معاملہ اس امت کے بھی سیدوں کا ہے، ایک بڑی تعداد سیدوں کی، ہم سید زادے ہیں. اور بھائی سید زادے ہو تو کیا ہو؟ اللہ کے ہاں اصل چیز جو قابل قبول ہے، جس کی وجہ سے تم نے جنت میں جانا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کوئی فائدہ نہیں دے گی. اگر فائدہ دینا ہوتا رشتہ داری کو تو ابو لہب کو فائدہ ہوتا. ابو لہب کے بارے میں قرآن کا کیا تبصرہ ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، آپ وسلم کا چچا. قرآن کیا تبصرہ کر رہا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک اور برباد ہو جائے. وہ ایمان نہیں لایا. تو ایمان اور عمل، قرآن نے دو چیزوں کا ذکر کیا. آخرت میں جو چیز کام آئے گی ایمان اور عمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا کے دکھا دو، آپ وسلم کی سنت کی اتباع کر کے دکھا دو. جتنی آپ وسلم کی سنت کی اتباع ہے اتنا آخرت میں درجہ ہے. سنت کی اتباع نہیں ہے تو تمہارا نبی سے کیا تعلق؟ نبی تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اگر جس نے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں.
من رغب عن سنتی فلیس منا، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تم کہہ رہے ہو کہ نبی جو ہے تمہارا نبی سے تعلق ہے، نبی تو خود اس تعلق کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر تم سنت کے پیروکار نہیں، اگر تم سنت کو فالو نہیں کر رہے، تو آخرت میں اگر کوئی چیز کام آنی ہے تو یہ حسب نسب کام نہیں آئے گا، سید ہونا کام نہیں آئے گا، شاہ جی ہونا کام نہیں آئے گا، عمل کام آئے گا۔ عمل ہے تو وہ پیش کر سکتے ہیں اور آخرت میں جہنم سے بچ سکتے ہیں، ورنہ سیدوں سے اگر وہ بے عمل ہوں گے، بے ایمان ہوں گے، تو سیدوں سے جہنم بھر جائے گی۔ یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ یہودیوں کی سائیکی تھی، قرآن نے اس سائیکی کا انکار کیا اور یہی سائیکی بدقسمتی سے اس امت میں بھی چل پڑی۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا، چونکہ پچھلی قوم تھی بنی اسرائیل، سابقہ امت مسلمہ تھی، تو اس کا کثرت سے تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اس امت کو متوجہ کرنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں مصر سے، تو فلسطین کی طرف، درمیان میں صحرائے سینا، سینائی پیننسولا جسے ہم کہتے ہیں۔ اب اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ بستیاں ہیں، تو بنی اسرائیل کو آپ حکم دیں اور ان کو لیڈ بھی کریں کہ جہاد کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں فتح دے گا، یعنی فتح کی بشارت بھی دے دی۔ لیکن اس قوم نے جو ہے وہ صدیوں غلامی میں گزارے تھے، جو ایجپشینز تھے ان کی غلامی میں صدیوں گزاری تھیں، تو وہ لڑنے کی ہمت ہی نہیں تھی، حوصلہ ہی نہیں کر پاتے تھے، تو انہوں نے کوڑا جواب دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اور آپ کے بھائی جو ہیں یا آپ کے جو رب ہیں وہ جا کے لڑیں، یعنی آپ حضرت ہارون کے ساتھ جا کے لڑیں، یا آپ جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جا کے لڑیں، اور جب فتح ہو جائے، سارے مر کھپ جائیں، تو پھر ہم آ کے اس شہر پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو اس پہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، تو یہ صحرا میں بھٹکتے رہے، انہیں فلسطین کا رستہ بھی نہیں ملا، 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ پھر نئی نسل جوان ہوئی، جو صحرا کے اندر جو ہے وہ جوان ہوئی تھی، پلی بڑی تھی، پھر اس نے آگے چل کے جہاد کیا، اور اللہ کے یہاں ان کو جو ہے وہ فتح حاصل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر چیز میں معجزات نہیں چلتے۔ اب چونکہ یہ قوم معجزات کی بھی عادی ہو چکی تھی، وہ معجزہ ہو جائے، معجزہ ہو جائے، ٹھیک ہے، معجزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چٹان کے اوپر جو ہے وہ عصا مارا، 12 چشمے پھوٹ پڑے، دھوپ لگ رہی تھی، بادلوں نے سایہ کر دیا، بھوک لگی، من و سلوہ اتر گیا۔ اب ہر جگہ تو معجزہ نہیں ہے نا، کچھ تم بھی تو کر کے دکھاؤ۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک یہ مشرک اس شہر میں ہیں ہم تو نہیں داخل ہونے والے۔ فاذهب انت وربک فقاتلا، آپ اپنے رب کے ساتھ جائیں، جا کے لڑائی شڑائی کریں، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو جب کوئی قوم جو ہے نا وہ انکار کر دیتی ہے، ساتھ نہیں چلتی کسی نبی کے، تو ظاہری بات ہے کہ دنیا میں تو اس قوم سے پھر عذاب نہیں ٹلتا، ذلت اور رسوائی کا۔ لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے، لیڈر بیچارہ اکیلا کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، جب تک اس کے فالورز اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اسی طرح سے نبی جو ہے جب اس کی قوم اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں وہ نتائج پیدا نہیں ہوتے، وہ قومیں غالب نہیں ہوتی۔ تو آج نبی بنفس نفیس ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کتاب و سنت کی صورت میں اللہ کے احکامات، نبی کی سنت تو ہمارے پاس ہے، اب قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے کتاب و سنت کو پکڑ کے، ایک قوم بن جائے کہ ہم نے نبی کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا، تو پھر اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں ان کو عزت اور بلند مرتبہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا، یعنی شروع تاریخ انسانی کی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جن کا نام ہمیں تفسیری روایات میں ملتا ہے حابیل اور قابیل۔ تو قابیل نے جو ہے وہ حابیل کو قتل کر دیا، دونوں کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، مسئلہ کیا تھا اس میں مختلف تفسیری روایات ہیں۔ بہرحال دونوں کا جب اختلاف ہوا تو دونوں نے کہا کہ ہم قربانی دیتے ہیں، جس کی قربانی اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی وہ حق پہ ہوگا، تو دونوں نے قربانی دی۔ تفسیری روایات میں ہے کہ ایک کے پاس کھیتی تھی، اس نے کھیتی کی قربانی دی، دوسری کے پاس جانور تھا، اس نے جانور کی قربانی دی، اور طے یہ پایا تھا یا ہوتا یہ تھا کہ جس کی قربانی اللہ کے ہاں ایکسیپٹڈ ہوتی تھی، قابل قبول ہوتی تھی، تو ایک آگ آتی تھی اس قربانی کو کھا جاتی تھی۔ تو حابیل کی جو ہے وہ قربانی قبول ہو گئی، قابیل کو اس کے اوپر غصہ آ گیا، تو قابیل نے حابیل کو کہا اپنے بھائی کو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے قتل بھی کرے لیکن میں تمہیں جواب میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اس کے اوپر پھر جو ہے وہ قرآن مجید نے تبصرہ کیا یہ ایک رکوع کے اندر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ پڑھ کے سنائیں۔ اس کا ربا قربانا، دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر، ایک کی قربانی قبول ہوگی دوسری کی نہیں، قال لاقتلنک، تو دوسرے نے اسے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔
تو اس نے آگے سے کیا کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس سے قبول کرتا ہے؟ متقی سے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو بھی تم اللہ کے راستے میں صدقہ، خیرات، نظر، جو بھی کر رہے ہو، قربانی، متقی سے قبول ہوتی ہے۔ بلکہ حسر کا اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ صرف متقی سے قبول کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو اب قابیل نے جو ہے وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا، تو یہ اس کا جو عمل ہے یہ سیئہ جاریہ بن گیا۔ سیئہ جاریہ سے کیا مراد ہے؟ جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے، آپ ایک نیکی کر جاتے ہیں، لوگ اس کے بدلے میں پھر جو ہے وہ، جیسے کوئی مصحف تھا آپ نے مسجد میں رکھوا دیا، لوگ اس سے پڑھتے رہے، مصحف سے جب تک پڑھتے رہے آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح سیئہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ سیئہ جاریہ کیا ہے؟ کوئی گناہ آپ چھوڑ گئے، اب وہ گناہ آپ کے لیے جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ تو قابیل جو ہے اس نے پہلا قتل کیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رہتی دنیا تک جو بھی قتل ہوگا اس قتل کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی جائے گا، یعنی قاتل کو تو جائے گا ہی جائے گا، قابیل کو بھی جائے گا، کیونکہ اس کی یہ سیئہ جاری ہے۔ تو ایسا گناہ نہ کریں۔ ایک گناہ ہوتا ہے جس کا اثر آپ تک محدود تھا، بس آپ گئے تو وہ گناہ بھی ختم ہو گیا۔ تو ایسا گناہ نہ کریں کہ آپ کے بعد جو ہے وہ سیئہ جاریہ بن جائے اور آپ کا گناہوں کا کھاتا جو ہے وہ کھلا رہ جائے، کوئی سینما بنا کے چلے گئے، ٹھیک۔ تو یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ کوئی مزار بنا کے چلے گئے، وہ شرک کا اڈا بن گیا، یہ کام نہیں کرنا، وہ پھر سیئہ جاریہ ہے۔ نیکسٹ آیات میں یہ کہا گیا کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو ہم نے قوانین نازل کیے تھے، جو شریعت اتاری تھی ان کے لیے، اس میں قتل، کسی انسان کا قتل، وہ بہت بڑا جرم تھا۔ تو کہا گیا کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا، ایک تو ہے نا بدلے میں قتل، بدلے میں قتل جائز ہے، یعنی قاتل کو آپ پھانسی چڑھا دیں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، اس کو تو چڑھانی چاہیے، تو قرآن نے کہا قانون قصاص یہی ہے، قاتل کو مارو، لیکن بدلے کا قتل نہیں ہے۔ او فساد فی الارض، یا زمین میں جو فساد برپا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ قتل کر سکتے ہیں، مفسدین کو، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے، بلا وجہ کسی معصوم کو، جان کو آپ قتل کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اگلے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے جو مجھے ماری جا رہے ہیں، بس ایسے قیاس انارکی پھیلانے کے لیے مار دو، بندے مار دو، یا سنیچنگ میں، ڈکیتی میں بندہ مار دیتے ہیں۔ فکانما قتل الناس جمیعا، تو اس نے گویا تمام نوع انسانی کو قتل کر دیا۔ اب جیسے دیکھیں ہمارے ہاں سیاست میں یہ چیز بہت معروف ہے، لاشوں پہ سیاست کرنا، یہ چیز بہت معروف ہے۔ بہت دفعہ میں پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں، ان کو لاشیں چاہیے ہوتی ہیں اپنی سیاست کے لیے، تو وہ لاشیں گراتی رہتی ہیں۔ کراچی میں کتنے عرصے تک جو ہے وہ لاشیں گرتی رہیں بلا وجہ، کسی کا کوئی جرم ہی نہیں، کسی عالم دین کو اڑا دیں گے، کسی جو ہے وہ خدمت خلق کا کام کرنے والے کو اڑا دیں گے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی ایک انسان کا قتل ایسے جیسے پوری نو انسانی 8 ارب انسانوں کا قتل ہے۔ ومن احیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو بچایا۔ انسان کو بچانے سے کیا مراد ہے؟ کسی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، آپ اس کو لے کے ہاسپٹل میں چلے گئے، کسی کو خون کی ضرورت ہے، ایمرجنسی میں آپ نے اس کو خون کی بوتل جو ہے وہ ڈونیٹ کر دی، آپ نے ایک جان بچا لی۔ کوئی پانی میں ڈوب رہا تھا، آپ کو سوئمنگ یا تیرنا آتا تھا، تو آپ نے اس کو بچا لیا، ایک جان بچا لی نا۔ فکانما احیا الناس جمیعا، اس نے گویا ساری نو انسانی کو بچا لیا۔ تو انسان کا رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ انسانوں کو میں نے بچانا ہے۔ دیکھیں جنگیں لگتی ہیں تو جنگوں میں تو ایک دوسرے کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں، ریڈ کراس اور فلاں، یہ تنظیمیں جو ہے وہ لوگوں کو بچا رہی ہوتی ہیں، زخمیوں کو اٹھا کے ہاسپٹل میں، ایون کہ دونوں طرف کے جو سولجرز ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں، ان کو لے کے جو ہے وہ ہاسپٹلز میں جا رہی ہوتی ہیں۔ جان بچانا یہ بھی ایک کام ہے، کرنے کا کام ہے، خدمت خلق کا کام ہے۔ زلزلہ آ گیا، شہروں کے شہر جو ہے وہ اس تباہی اور بربادی کا شکار ہوئی، اب ملبے تلے سے انسانوں کو نکالنا یہ بھی جان بچانے کے مترادف ہے۔ تو جان بچانے کا کام کرو، جان لینے کا کام نہیں۔ تو دنیا میں کچھ لوگ جان لینے پہ لگے ہیں، کچھ جان بچانے پہ لگے ہیں، تو ایک شر کے راستے پہ ہیں، دوسرے خیر کے راستے پہ ہیں، ایک جہنم کے راستے پہ ہیں، دوسرے جنت کے راستے پہ ہیں۔ نیکسٹ آیات میں محاربہ کی سزا بیان کی۔ محاربہ، ہرابہ کیسے کہتے ہیں؟ دہشت گردی، دہشت کی فضا پھیلانا، ایسا عمل جس کے ذریعے سے سوسائٹی میں دہشت پھیلے، جیسے ڈکیت ہوتے ہیں، دہشت پھیلاتے ہیں اپنی، ڈاکو جو ہیں۔ تو جو لوگ جو ہے وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اپنی دہشت پھیلاتے ہیں،
لوگ ان کی وجہ سے انسیکیور جو ہے وہ فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. جیسے بڑے بڑے وڈیرے جاگیردار آپ دیکھ لیں اپنی زمینوں پہ، جہاں ان کے جو ہے وہ زمینیں ہوتی ہیں یا جو ان کا اپنا علاقہ ہوتا ہے، اس میں انہوں نے اپنی بڑی دہشت پھیلائی ہوتی ہے. لوگ ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کا ظلم جو ہے وہ سہتے رہتے ہیں اور اس کے خلاف بول نہیں سکتے. بولیں تو ان کو غائب کر دیا جاتا ہے. انہوں نے اپنی نجی جیلیں بنائی ہوتی ہیں، ان جیلوں میں جو ہے وہ لوگوں کو قید کر دیتے ہیں، سال سال تک لوگ قید رہتے ہیں، بندہ مار دیتے ہیں، عورتیں اٹھا لیتے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سامنے خبروں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو فرمایا جو لوگ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فساد، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ اَن يُقَتَّلُوا، پوری طرح سے قتل کر دیے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ان کے. ایسی سزا دی جائے کہ کسی اور کو جرت نہ ہو کہ ایسے ظالم بن کے جو ہے وہ سوسائٹی میں لوگوں پہ ظلم کرے. او یصلبوا، یا ان کو سولی دے دو، بھوکا پیاسا ان کو ٹانگ دو، ان کو کچھ کھانے پینے کو نہ ملے اور بھوک پیاس سے وہ تڑپ تڑپ کے اپنی جانیں دے دیں، تبھی اس معاشرے کی اصلاح ہوگی. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو. اور ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے نکال دو. 4 طرح کی سزائیں، سولی دے دو، پوری طرح سے قتل کر دو، ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دو، یا زمین سے نکال دو، ملک بدر کر دو، ڈیپورٹ کر دو. یہ چاروں قسم کی سزائیں اس کے جرم کی نوعیت پہ ہے. جو دوسروں کو قتل کر رہا ہے، جیسے دیکھیں بوری بند لاشیں ملتی تھیں، ڈرل مشینوں سے سوراخ کرتے تھے، ایسی لاشیں جو ہے وہ دیتے تھے، بوری کے اندر جو ہے وہ پھینک کے چلے جاتے تھے. کس جرم کی سزا ہے؟ کس جرم کی سزا ہے؟ یعنی قتل بھی کرتے ہیں، بری طرح سے قتل کرتے ہیں، تو اب ان کو بھی جواب میں بری طرح سے قتل کیا جائے گا. اغوا کر لیتے ہیں، لوگوں کے بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں کچے کے علاقے میں، اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنائی ہوئی ہیں، جنگلوں میں گھس جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے پھر جو ہے وہ جب مارتے ہیں تو اس کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں کہ ان کے اعضاء کاٹ کے ان کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. اور ایسی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی. جانوروں کو چارہ کاٹنے والی مشین تھی، وہ چھوٹے سے جو ہے وہ بچے سے غلطی ہوئی تو اس کا ہاتھ اس مشین میں دے کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. یہ صورتحال ہمارے یہاں ہوتی ہے، اتنا ظلم کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو قرآن نے کہا کہ اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ جو اس طرح سے ظلم کر رہا ہے اس کو جواب میں ایسی شدید سزا دو کہ سب کے لیے عبرت بنے، سب کے لیے عبرت بنے. اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو. یہ سزائیں نافذ ہوں گی تو تبھی امن آئے گا. صحیح بات یہی. نیکسٹ آیات میں چوری کی سزا بیان کی گئی. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چوری کرنے والا مرد ہو عورت ہو، ہاتھ کاٹ دو ہاتھ، یہی ان کی جزا ہے، اور جو انہوں نے کمایا یہ اس کی سزا ہے. اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو پھر آج ہم روتے ہیں کرپشن کیا ہے؟ کرپشن چوری کا دوسرا نام ہے. اور کیا ہے؟ پیسہ چوری کر رہے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہیں؟ ملک و ملت کا پیسہ ہے، قوم کا پیسہ ہے، کھائی جا رہے ہیں. کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ آج اگر کرپشن کے اوپر یہ قانون سازی کر دی جائے کہ جو کرپشن کرے گا اتنی مقدار کی ثابت ہو گئی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. 5000 بندوں کا آپ ہاتھ کاٹ دیں، اس کے بعد ممکن ہے پاکستان میں کرپشن ہو؟ پاسبل ہی نہیں. تو اللہ نے تو فیصلے دی ہوئی ہیں، صحیح بات ہے. اللہ کی کتاب میں تو بہترین رہنمائی موجود ہے، ہم اس رہنمائی کو صرف امپلیمنٹ کر دیں، یہ سارا نظام درست ہو جائے. اخلاقیات مغرب میں بھی، ویسٹ میں بھی، امریکہ میں بھی لوگوں کی اخلاقیات اچھی نہیں ہیں. وہاں قانون کا ڈنڈا ہے، بس اس قانون کے ڈنڈے کی وجہ سے نظام اتنا مضبوط ہے کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ ٹریفک کا اشارہ بھی جو ہے وہ کراس کر توڑے، اس کو پتہ ہے کہ چلان ہونا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، وہی بندہ یہاں آتا ہے تو یہاں کے ٹریفک کا اشارہ کیا، وہ ریمنڈ ڈیوس صاحب جو ہے وہ بندہ ہی نیچے دے کے گاڑی اوپر سے گزار کے لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے وہ بڑے سیدھے ہوتے ہیں. ساری اخلاقیات ان کی جو ہے وہ نکل جاتی ہیں، وحشی پن ان کا آج، کیونکہ یہاں قانون ہی نہیں ہے، نظام ہی نہیں ہے. تو اخلاقیات بہتر نہیں ہو رہی، کم از کم نظام کی سطح پہ تو جو ہے وہ قانون کی، جسے کہتے ہیں صحیح معنوں میں قانون کی حکمرانی. پہلی بات یہ ہے کہ قانون جو شریعت کا قانون ہے اس کو لاگو کرو، اور صرف لاگو نہیں کہ کتابوں میں لکھا ہو، وتھ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو امپلیمنٹ کرو، وہ نظر آئے، لوگوں کو سزائیں ملیں. پھر دیکھیں آپ کرپشن رکتی ہے کہ نہیں رکتی؟ کچھ ہو ہی نہیں رہا. جتنا بڑا جو کرپٹ ہے، ہمارے ہاں ایک صاحب جو ہے وہ غالباً لاہور پوچھیے یا اس نام سے
لاہور رنگ کے نام سے، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ایک پروگرام کرتے ہیں، ایک اینکر پرسن ینگ سے ہیں، وہ پچھلے دنوں پٹواریوں پہ پروگرام کر رہے تھے، ایک پٹواری کو انہوں نے سامنے بٹھایا ہوا، وہ ایک پٹواری نے 5 نیچے جو ہے وہ اللیگل ملازم رکھی ہوئی ہے، وہ ان کو سنا رہے ہیں جی ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، وہ آگے سے کہہ رہے ہیں آپ کیا کر سکتے ہو، میں نے اوپر تحصیلدار کو دینا ہے، اس نے آگے فلاں کو دینا ہے، پورا ایک نظام ہے، تم اکیلے کیا کر سکتے ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، جتنے مرضی پروگرام کر لو، وہ چیلنج دے رہے ہیں ایسے، یہی صورتحال ہے، پورا نظام کا نظام ہی خراب ہے۔ تو ایسے میں کوئی حجاج بن یوسف جیسا سخت گیر حکمران آئے اور سخت سزائیں نافذ کرے، کیونکہ اخلاقیات تو بہتر ہو نہیں رہی، حرام کھا کھا کے، کرپشن کر کر کے، ہر ڈپارٹمنٹ میں وہ حرام خور بیٹھے ہیں، ان کی کیسے اصلاح ہوگی؟ 8-10 گھنٹے کے درس بھی دے دیں ان کے اوپر سے گزر جائے گا، کیونکہ جو گوشت حرام سے پرورش پائے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس کے اخلاق کبھی بہتر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اب اس سوسائٹی میں جو حرام خوروں کی سوسائٹی ہے، حرام کھا کھا کے جو پلی بڑی ہے، مطلب ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو کی پوزیشنز کے اوپر بیٹھے ہیں، سب حرام خور۔ اب اس سوسائٹی میں آپ اخلاق اور واضح و نصیحت سے تو کچھ بھی نہیں منوا سکتے ہیں۔ یہاں کیا، یہاں صرف قانون کا ڈنڈا کام آ سکتا ہے، قانون کے ذریعے سے وہ بھی حجاج بن یوسف جیسا سخت گیر حکمران آ جائے، سخت سزائیں نافذ کرے، کوئی پرواہ نہ کرے کسی پرواہ کرنے والے کی، کسی ملامت کرنے والے کی، پھر شاید یہاں پہ جیسے امریکہ میں، یورپ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اخلاق تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن قانون کے ڈنڈے کی وجہ سے کچھ بہتری نظر آتی ہے کہ ہمارے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں، جی چلیں جی کوئی لائف ہمیں نظر آتا ہے کہ سیکیور ہو گئی، کوئی ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں ہوگی، کم از کم عدالت میں جا کے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہمیں ریمیڈی مل جائے گی۔ نیکسٹ آیات میں قانون قصاص کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی ہمیں ملتا ہے، اور ویسے بھی اس امت کے حوالے سے بھی، کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ لکھ دیا تھا اور اس امت کے لیے بھی یہی ہے کہ ان نفس بن نفس، جان کے بدلے جان، جس نے مارا ہے اس کو لٹکاؤ، اس کو لٹکاؤ، اس کو لٹکاؤ گے تو پھر قتل و غارت ختم ہوگی، اس کو تم چھوڑ دو گے اور وہ وکٹری کی نشان بنا کے جائے گا، دیکھو میں تو مقدمہ جیت گیا، جو میرے خلاف گواہی دینے کے لیے آنے والے تھے، جو آئی وٹنس تھے، ان کو ہم نے پیسے دے کے خرید لیا یا ان کو دباؤ ڈالا ہم نے۔ تو ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، کسی کا جو ہے وہ بیٹا مارا جاتا ہے، وہ اپنے کیس کی پیروی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ پوری قوم کہتی ہے کہ آگے بڑھو، اپنے کیس کی پیروی کرو، وہ پیچھے ہو جاتا ہے، یہ کہہ کہ جی میری بیٹیاں بھی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ جملے کا یہی مطلب ہے کہ ان کو بھی اٹھا لیں گے، یہ نظام ہے ہمارے یہاں۔ تو قانون قصاص جو ہے اس ظالمانہ نظام میں چاروں طرف ظلم ہے، ظلم کا اندھیرا ہے، چاروں طرف ہم ظلم کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نماز روزہ تو ہے، وہ تو ٹھیک ہے، تھوڑا اس سے باہر نکلیں، کوئی روزانہ کی اخبار پڑھ لیا کریں، کوئی تھوڑا بہت ٹویٹر پہ بیٹھ جائے، کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ نیوز وغیرہ سن لیا کریں، آپ کو پتہ چلے سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے، اتنا ظلم، اتنا ظلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام لانے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین معاہدہ حلف الفضول کا معاہدہ تھا جس میں میں شریک ہوا، اور وہ معاہدہ کس کے خلاف تھا؟ ظلم کے خلاف تھا۔ یعنی اسلام نہیں آیا تھا اس وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے یہ عہد کر رہے تھے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم نے ظلم کو ختم کرنا ہے۔ یہ تحریک آپ نے اسلام کے آنے سے پہلے سے جو ہے وہ لانچ کر دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حصہ تھے۔ تو ہم تو اسلام آنے کے بعد جو ظلم کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا ہے، تو ظلم ہمارا موضوع بحث ہی نہیں ہے۔ کبھی کوئی جمعہ کا خطبہ، درس، کبھی آپ نے سنا ہو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، علماء کو یہ کرنا چاہیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے۔ اور قرآن جو ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ، بلکہ شرک کو بھی قرآن ظلم ہی کہتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ قرآن سب سے بڑا گناہ جس کو قرار دیتا ہے وہ ظلم ہے، شرک اس کی کیٹیگری ہے۔ تو ظلم جو ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَہ، یہ فتنہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قتال کرو جب تک فتنہ باقی ہے۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اس کی تشریحات ہم اٹھا کے دیکھیں تو ظلم کے خلاف ہے، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے اس کی آنکھ پھوڑو، کسی نے کسی کا ناک کاٹا اس کا ناک کاٹ دو، کسی نے کسی کا کان کاٹا اس کا کان کاٹ دو، کسی نے کسی کا دان توڑا ہے اس کا دان توڑو، والجروح قصاص، جو زخم لگائے اس کو جواب میں ویسا زخم لگاؤ۔ جو معاف کر دے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اس طرح نہیں کرے گا، اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، اس طرح سے قانون قصاص اگر لاگو نہیں کرو گے
تو ظالم ہو گے تم، پھر تم ظالم ہو، پھر تم خود ظالم ہو، وہ ظالم نہیں ہے، تم خود ظالم ہو۔ تو یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے ہم نے، کلیکٹیو ایفرٹ، اجتماعی ایفرٹ، یہ علماء نے کرنی ہے، اس کے لیے اویئرنیس علماء نے پھیلانی ہے، اس کو اپنا موضوع بحث بنانا ہے۔ یہ جو اصل موضوعات ہیں ان کو موضوع بحث بنانا ہے، اصل میں سوسائٹی کی موضوعات ہیں۔ ظلم ختم ہوگا تو لوگ کوئی دین ایمان کا آخرت کا سوچیں گے، بیچارہ 2 وقت کی روٹی سے ہی نہیں کر رہا۔ یہاں تو صورت حال یہ ہے کہ والدین پہلے زہر پھونک کے خودکشی کرتے ہیں، زہر پھانک کے، اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی زہر کھلا دیتے ہیں۔ کیوں؟ 3 مہینے سے کرایہ نہیں دیا، کرایہ دینے کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ یہ صورت حال ہے۔ عید والے دن جو ہے وہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ نہر میں چھلانگ لگا دیتی ہے، نوجوان مینار پاکستان سے جو ہے وہ چھلانگ لگا دیتا ہے، پنکھے کے ساتھ جھول جاتا ہے، جاب نہیں مل رہی، خرچے کہاں سے پورا کرے۔ یہ سوسائٹی کی یہ صورت حال ہے، تو کس نے سوچنا ہے اس کے بارے میں؟ ہم لوگوں نے، جو دیندار لوگ ہیں، ہم نے ان لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ لوگوں کی جان جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے، لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے، 1 وقت کا کھانا، اور وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے۔ ماں باپ بیمار ہیں، اولاد بیمار ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ علاج کروا سکیں، ہسپتالوں میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، 8-8 10-10 سال ہو گئے۔ یہ صورت حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی محنت کی ہے، لوگوں کو صرف نماز پہ نہیں لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویلفیئر سوسائٹی قائم کی، ویلفیئر سوسائٹی قائم کی۔ یہ جو ہم مثالیں دیتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے تھے، لینے والے نہیں ہوتے تھے، زکوٰۃ لے کے گھومتے تھے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا مل جائے، کوئی ملتا نہیں تھا، تو اتنی معاشی خوشحالی ہو گئی تھی نا۔ اب تو سب جو ہے وہ لینے والے بنے ہوئے ہیں، کوئی دینے والا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کی برکات ہے۔ نیکسٹ آیات میں مسلمانوں کو بحیثیت اجتماعیت کے یہ حکم دیا گیا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ دیکھیں قرآن مجید کے کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن کا تعلق فرد سے ہوتا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ اجتماعیت سے ہوتا ہے، سوسائٹی، مسلمانوں کا پورا اجتماع مخاطب ہوتا ہے، جیسے ہمارے اصول فقہ میں بھی فرض عین اور فرض کفایہ کا کانسیپٹ ہے۔ تو کہا گیا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، خاص طور پہ ہماری جو ریاستیں ہیں، مسلمان ریاستیں، مسلمان حکومتیں، یہود و نصارہ، امریکہ، برطانیہ، ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ معاملات رکھے جا سکتے ہیں، تجارت کرو، لین دین کرو، سارا کچھ کرو، دنیا کے معاملات۔ مدینہ میں یہودی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے ساتھ لین دین کرتے تھے، قرض کا معاملہ بھی ہو جاتا تھا، تجارت بھی ہوتی تھی، مناکحات کی بھی اجازت دی قرآن نے۔ دلی دوست نہیں بنانا، رازدار نہیں بنایا۔ مسلمانوں کے مقابلے میں یہود و نصارہ کو ترجیح نہیں دینا کہ وہ تمہارے قریب ہوں اور مسلمان تم سے دور ہوں۔ تو بعض اولیاء و بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اسرائیل امریکہ کو سپورٹ کرے گا، امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرے گا، ناجائز طور پہ مسلمانوں کے خلاف۔ تو مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کے ان کی طرف جھکتے ہو؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ منافق تھے مدینہ کے اندر، وہ یہودیوں سے زیادہ دوستی رکھتے تھے بنسبت مسلمانوں کے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ مسلمانوں سے تمہاری دوستی کم ہے، یہود و نصارہ سے زیادہ ہے۔ تو یہی معاملہ اگر مسلمانوں میں اس وقت کوئی سیکٹ ایسا ہے، کوئی فرقہ ایسا ہے کہ کافروں کے ساتھ تو بڑا اچھے طریقے سے ملتا ہے، لیکن جب خود مسلمانوں کے کسی دوسرے مکتب فکر یا اسکول آف تھاٹ کی بات آتی ہے، ان سے منہ موڑ لیتا ہے اور ان پہ فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے، تو یہ وہی منافقانہ رویہ ہے جو وہاں کے منافقوں میں پایا جاتا تھا، مدینہ کے منافقین میں، کہ اپنے مسلمانوں سے تو بغض اور نفرت، اور کافروں کے ساتھ دوستیاں۔ یعنی کافروں کی تعریف میں آپ رطب اللسان رہیں اور مسلمانوں کی ہر وقت برائیاں کرتے رہیں، یہ غلط ہے۔ یہود و نصارہ کے ساتھ تو گلے ملیں، جفیاں ڈالیں، اور مسلمانوں کے کسی اور سیکٹ کی بات آ جائے، فرقے کی بات آ جائے، تو اس کو جو ہے وہ منافق اور زندیق اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اس سے تو منہ بھی موڑ لیں، اراض کر لیں۔ تو کہا گیا کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ منافقت والا رویہ ہے۔ مسلمان ایک امت ہے، ایک قوم ہے، مسلمانوں کو ترجیح دو، ان کے ساتھ دوستیاں لگاؤ، دوسروں کے ساتھ ٹھیک ہے معاملات کی حد تک جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ نیکسٹ آیات میں یہود کے علماء اور صوفیاء کا جو طرز عمل ہے اس کو بیان کیا گیا۔ تو یہودیوں میں 2 اصطلاح تھیں، ایک ربانی جو ہے رب والے،
یہ ان کے صوفیاء ہوتے تھے، اور دوسرا احبار کی اصطلاح قرآن نے استعمال کی، یہ ان کے فقہا ہوتے تھے. یعنی ایک صوفیاء بزرگ پیر جسے ہم کہتے ہیں، پیشوا، رہبر طریقت ہمارے ہاں اس کو کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف احبار تھے، علماء، فقہا، مفتی حضرات وہاں پہ بھی تھے. ہمارے ہاں بھی یہ دونوں مل جاتے ہیں. تو کہا گیا کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، یہ ان کے صوفی درویش، یہودیوں کے صوفی درویش اور ان کے جو علماء، فقہا، مولوی، مفتی، یہ ان کو منع کیوں نہیں کرتے ان قولہم الاسم، بری باتوں سے، گناہ کی باتوں سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے. لبئس ما کانوا یصنعون، یہ ان کے جو صوفی درویش اور علماء کر رہے ہیں یہ بہت برا کر رہے ہیں. یہودیوں کے علماء پہ تنقید کی اور ان کے صوفیوں پہ تنقید کی گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی عوام کو حرام سے نہیں روکتے تھے اور گناہ سے نہیں روکتے تھے. یعنی صوفیوں کی اور علماء کی جو ساری بحث تھی، یہودی علماء اور صوفیوں کی، وہ ساری بحث گھوم رہی تھی، وہ غلط ہے، فلاں غلط ہے، یہ شریعت کا بیان ہی نہیں تھا کہیں پہ. یہ ایٹیچیوڈ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو کام کرنے والا ہے تم علماء کا وہ کرو، نہیں منکر کا کام کرو. یہ کام تمہارا کرنے والا ہے اس کو تم چھوڑ بیٹھے ہو. اور وہ اس کا رد کر رہا ہے، یہ اس کا رد کر رہا ہے. ایک دوسرے کے عقائد ہی صحیح کر رہے ہیں، جیسے ہمارے آج کل ایک دوسرے کے منہج صحیح کرنے میں لگے ہیں. اصل کام تو جس کی طرف قرآن نے متوجہ کیا. یہ خلاصہ قرآن ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ بھئی قرآن سے گزرو، پتہ تو چلے قرآن کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے اور ہم کن چیزوں میں پڑے ہیں. کہیں ہم پچھلی جو امت ہے، امت یہود، اس کی نقش قدم پہ تو نہیں چل رہے. قرآن ہم نے پڑھا ہی نہیں صحیح طرح سے، قرآن کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. قرآن ہماری اصلاح کے لیے آیا تھا، ہم نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا، یا صرف جو ہے وہ اچھی تلاوت کر کے خوش ہوتے رہے کہ جی ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. قرآن کو نہ ہم نے سمجھا، نہ سمجھانے کی کوشش کی، نہ اس کے لیے کوئی محنت کی، نہ اس کے لیے کوئی وقت نکالا، نہ اس کو اپنے حالات حاضرہ سے ریلیٹ کیا. اور قرآن کو ہم نے ایک ایسی کتاب کے طور پہ پڑھا جیسے وہ پچھلی قوموں کی بات ہو رہی ہے. یعنی قرآن تو اصل میں پچھلی قوموں کے حالات، وہی جو وہ کہتے تھے اساطیر الاولین، پچھلی قوموں کی قصے کہانیاں قرآن میں اور کیا ہیں. تو ہم نے بھی وہی کام کر دیا کہ پچھلی قوموں کی قصے کہانیاں ہی ہیں، ہمارے لیے اس میں کوئی رہنمائی نہیں ہے. بھائی ہمارے لیے رہنمائی ہے، اگر ہے تو پھر اس کو ریلیٹ کر کے دکھاؤ. یہی ریلیشن بنتا ہے. اور کیا ریلیشن بنتا ہے کہ یہودیوں کے علماء اور صوفیاء یہ کر رہے تھے تو ہمارے علماء اور صوفیاء تو یہ نہیں کر رہے. تو علماء اور صوفیاء کا پہلا کام کیا ہے؟ نہی عن المنکر. اپنی عوام کو، اپنے فالورز کو دیکھیں. اب ایک مولوی اور خطیب جو ہے وہ اگر اپنے خطبے میں کہے گا کہ جی سود نہیں کھانا، جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب علیہ الرحمہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے، وہ سود کے بہت خلاف تھے. ظاہر بات ہے سود بہت بڑا گناہ بھی ہے. خود قرآن نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، حدیثوں میں اس کی حرمت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بڑا گناہ ہے. تو وہ بہت سود کے خلاف بولتے تھے. کہتے تھے ایک دفعہ ایک فالوور ان کے جو ان کے پیچھے جمعہ وغیرہ پڑھنے آتے تھے، کہتے تھے ڈاکٹر صاحب آپ اتنا زیادہ سود کے خلاف بولتے ہیں، بات یہ ہے کہ سود تو چھوٹنا کوئی نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم آپ کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں. تو صورتحال یہ ہے کہ بہت دفعہ جو آپ کے ڈونرز ہوتے ہیں، جو آپ کو فنڈ دینے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ برائیاں ہیں، اگر ہم نے ان برائیوں کے اوپر خطبے دیے یا دروس دیے تو یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. یہی کام یہودیوں میں ہوتا تھا. اگر ہمارے علماء اور صوفیاء یہی کریں گے، اپنے مریدوں کے اندر، اپنے فالورز میں برائیاں دیکھیں گے اور انہیں گناہوں سے نہیں روکیں گے، اور دوسرے مسلک کے اوپر تنقیدیں کر کے، ایک تعصب پیدا کر کے، فنڈ ریزنگ کر کے، اپنے جو ہے وہ چندے اکٹھے کر کے اور اپنے ادارے چلا کے اور اپنے کچھ حلیے مذہبی بنا کے اس پہ خوش ہو جائیں گے ہم نے دین کا کام کیا. یہ وہ کام تھا جو یہودی کر رہے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان پہ تنقیدیں کر رہے تھے. انجیل اٹھا کے دیکھ لیں. عالم وہ ہے جو نہی عن المنکر کا کام کرے، معاشرے میں جو منکرات ہیں وہ ان کے اوپر بولے، وہ اصل میں عالم ہے. اور اس نے اپنے عالم ہونے کا حق ادا کیا. اور صوفی بھی وہ ہے، بزرگ بھی وہ ہے، اصل پیر وہ ہے جو نہی عن المنکر کا کام کرے اور سب سے پہلے اپنے مریدوں کو روکے. اور منکر صرف شرک نہیں ہے، منکر صرف شرک نہیں ہے، منکرات کے اندر سود بھی آتا ہے، منکرات کے اندر رشوت بھی آتی ہے، منکرات کے اندر چوری بھی آتی ہے، منکرات کے اندر جھوٹ بھی آتا ہے، منکرات کے اندر فراڈ بھی آتا ہے، منکرات کے اندر غیبت بھی آتی ہے.
منکرات کے اندر چغلی بھی آتی ہے، دو بھائیوں کو لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے اور دوسری کی اس تک پہنچانا۔ منکرات کے اندر جو ہے وہ حرام طریقے سے مال کمانا اور کھانا بھی آتا ہے، منکرات کے اندر بے حیائی بھی آتی ہے، فحش کام کرنا بھی آتا ہے۔ ادھر سے جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید کی اور ادھر سے جو ہے وہ گندی ویب سائٹس کھول کے گندی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی۔ مطلب یہ اچھا ہے، یہ ہمارے ہاں صورتحال اس وقت ہو چکی ہے۔ پھر ایسے کریکٹرز وجود میں آتے ہیں، ایسی پرسنالٹیز وجود میں آتی ہیں سوشل میڈیا کے مجاہدین، کبھی ان کی جو ہے وہ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، سرچ ہسٹری جو کچھ وہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لگے کہ جیسے ابھی جہاد سے لوٹے ہیں، اور وہ پیچھے ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، گندی ویب سائٹس کی ہسٹری ہے۔ یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال ہے۔ پھر ایسے نمونے وجود میں آتے ہیں، مسجد کے ساتھ حجرہ ہے حضرت کا، وہ نماز پڑھاتے ہیں، وہاں پہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور اس حجرے میں جا کے دیکھیں تو بالی ووڈ کی جو ہے وہ فلموں کی سیڈیاں پڑی ہیں، سگریٹ کے ٹوٹے پڑے ہیں۔ ایسے کریکٹرز پھر وجود میں آتے ہیں، بظاہر داڑھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اندر کھاتے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ان کو پتہ ہے، ان کی جو پرسنل لائف ہے، ان کی ذاتی زندگی ہے، وہ کسی کی جھلک پڑ گئی کبھی اتفاق سے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے، لیکن کوئی شرم نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے کہ میری پرسنل لائف میں کوئی دین ہے ہی نہیں، اور میں جو ہے وہ دوسروں کے لیے امام بناؤں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ خود وہ منکر سے نہیں رک رہے اور دوسروں کو بھی نہیں روک رہے۔ اور منکر صرف یہی نہیں ہے، ہم نے کہا کہ منکر بہت وسیع ٹرم ہے۔ کسی کا رستہ روک لینا یہ بھی منکر ہے، یہ بھی منکر ہے، کسی کا رستہ روک لینا۔ آپ کے یہاں شادی غمی ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، آپ ٹینٹ لگا کے سارا رستہ ہی روک لیے، نمازیوں نے اس رستے سے مسجد کے لیے جانا ہے، سامنے آپ کے جو ہے وہ ریڈ لائٹ چل رہی ہے، اشارے پہ آپ کے سامنے گاڑی والا کھڑا ہے، آپ کو پتہ ہے بھائی گرین لائٹ چلے گی تو اس نے آگے چلنا ہے، آپ اس کو پیچھے سے پاں 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 ہارن دیے جا رہے ہیں، یہ بھی منکر ہے۔ ایک مسلمان کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کو آپ گالی دے رہے ہیں، اس کے بارے میں اس کے اوپر آپ ایک الزام لگا رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو اس نے نہیں کہی، یا ایک سنی سنائی بات ہے آپ نے اس کے بارے میں ٹھک سے لگا دی بغیر تحقیق کیے، یہ بھی منکر ہے، یہ بھی منکرات میں سے ہے۔ اللہ کے وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے نقل کر دے۔ مجھے کئی دفعہ لوگ آ کے کہتے ہیں صاحب ہم نے سنا ہے وہ فلاں خطیب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا یہ موقف ہے، میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا آدمی ہے، اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو اسے کہو کہ میری کون سی کتاب میں یا میری کون سی ویڈیو میں ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوا، اور وہ گئے ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے بس۔ تو یہ اب وہ لوگ کر رہے ہیں بدقسمتی سے کہ جنہیں ہم اہل حدیث کہتے ہیں، یعنی جو معاشرے کے بہترین لوگ شمار ہوتے ہیں، اور جن کے ہاں یہ ہے کہ خبر کی تحقیق ہونی چاہیے، خبر کی تحقیق ہونی چاہیے، اور قرآن نے بھی کہا کہ خبر کی تحقیق ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی منکرات کا تو ایک محدود سا تصور ہے، اور باقی ساری چیزیں جو ہے وہ جائز کی ہیں، حالانکہ وہ منکرات کے اندر ہیں۔ حدیثوں کے اوپر ذرا سا غور کریں، کسی مسلمان کی طرف جو ہے وہ جھوٹی بات کی نسبت کر دینا، اس پہ تہمت لگانا، اس پہ بہتان لگانا، یہ سب منکرات ہے، سب منکرات ہے، اور ہمارا مذہبی طبقہ اس کے اندر بدقسمتی سے مبتلا ہے، ملوث ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، اور علماء کو خود بھی منکر سے روکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے، ورنہ تو پھر امت یہود والی روش ہے، بس حسب النعل بالنعل والی حدیث ہے کہ جیسے جوتی جوتی سے مشابہ ہوتی ہے، یہی کام ہوگا، میری امت جو ہے وہ یہودیوں کی مشابہت کرے گی۔ نیکسٹ آیات میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی یہود و نصارہ اہل کتاب، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن، تورات، انجیل اور قرآن، وما انزل الیہم من ربہم، اس کو اگر یہ قائم کرتے، اس کو امپلیمنٹ کرتے، لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی۔ معیشت بہتر بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ پاورٹی کیسے ختم ہوگی، غربت کیسے ختم ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن نے بھی ایک فارمولہ دیا ہے، اللہ کے احکامات نافذ کر دو، اللہ کی کتاب کو امپلیمنٹ کر دو، پاورٹی ختم ہو جائے گی۔ اوپر سے بھی کھاؤ گے، نیچے سے بھی کھاؤ گے، آسمان بھی اپنے سارے جو ہے وہ خزانے تمہاری طرف پھینک دے گا، زمین بھی جو ہے وہ اپنے سارے سوتے اگل دے گی۔ اوپر سے بھی کھاؤ گے، نیچے سے بھی کھاؤ گے، لیکن تمہیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے، اللہ کا دین جو ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ اس دین کو نافذ کرو، یہ نہیں کہ کتاب میں بس پڑھ کے اس ثواب حاصل کرو، نہیں، سوسائٹی میں نظر آنا چاہیے وہ دین، مسجد کے علاوہ پارلیمنٹ میں، مارکیٹ میں، عدالتوں میں، ہر جگہ اللہ کا دین نظر آنا چاہیے، ہر جگہ، فرد میں، اجتماعیت میں،
ہر جگہ نظر آنا چاہیے، پھر تمہیں جو ہے وہ اس کی برکات نصیب ہوں گی اس دین کی۔ نیکسٹ آیات میں کہا جا رہا ہے کہ تبلیغ، لیکن تبلیغ کس چیز کی؟ ہر بندہ تبلیغ کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھیں ہر بندے نے اسپیکر کھولا ہوا ہے، بلکہ تبلیغ کرنے والے زیادہ ہیں، یعنی سنانے والے زیادہ ہیں، سننے والے کم ہیں۔ واٹس ایپ گروپس میں دیکھ لیں، ہر بندہ پوسٹیں کیا جا رہا ہے، ہزاروں پوسٹیں، کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں، سب کو شوق لگا ہوا ہے کہ میں نے آگے پہنچانا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو چیز پہنچانی ہے نا اس میں ایک چیز کا اہتمام کریں۔ کیا چیز پہنچانی ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہنچائیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ سب سے پہلے قرآن پہنچاؤ بھائی، قرآن پہنچاؤ، قرآن سناؤ، سب سے پہلے قرآن پڑھو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر قرآن نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا، تبلیغ کا حق ہی نہیں ادا کیا۔ پھر کس چیز کی تبلیغ ہے جس تبلیغ میں قرآن نہیں ہے؟ یعنی دنیا جہاں کے قصے کہانیاں ہیں، پیروں فقیروں کی کہانیاں ہیں، سب کچھ دیو مالائی قصے ہیں، فلاں کا واقعہ، فلاں بزرگ کا، یہ وہ اپنے بڑوں کے جو ہے وہ ادب آداب، ان کے قصے۔ اور بھائی قرآن پہلے سناؤ، پہلے قرآن سناؤ، پھر ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا بہت وہ بھی کر لینا۔ تو قرآن اگر نہیں سنا ہے تو تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوا۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، یہود النصارہ میں سے یہود تمہارے بدترین دشمن ہیں، یہ قرآن کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ ہاں جو عیسائی ہیں وہ نسبتاً تمہارے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہود و نصارہ میں بھی جیسے مشرکین کو علیحدہ کر دیا، اہل کتاب کو علیحدہ کر دیا، پھر اہل کتاب میں بھی فرق کیا، یعنی کافر کافر میں، کہ نصارہ مسلمانوں کے قریب ہیں، ان سے ہمدردی رکھنے والے ہیں، اور یہودی سخت دل ہیں، کٹھور دل ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تمہاری دشمنی میں سب سے زیادہ سخت وہ یہودی ہیں، والذین اشرکوا، اور دوسرے مشرک۔ جیسے آج بھی پاکستان ایز اے ریاست، پاکستان نے تو اسرائیل کو نہیں مانا نا، نہیں قبول کیا، تو یہودی مخالف ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری طرف ہماری جو دو لڑائیاں ہوئی ہیں، کس سے ہوئی ہیں؟ انڈیا سے ہوئی ہیں۔ تو یہود و حنوت یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں۔ ٹھیک ہے، سارے ہندو ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ بات ٹھیک ہے، ہندوؤں میں سے کئی ایسے ہیں جو انڈین مسلمز کے ساتھ اچھے تعلق، ان کے ریلیشن شپس ہیں، لیکن ان میں جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اقتدار میں ہیں تو وہ ساری ایسی ہیں کہ جو مسلمانوں کے خلاف تعصب کو ابھار کے اوپر آئی ہیں، مذہبی تعصب کو ابھار کے، اور ان کے نزدیک بس ایک ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے، کسی طرح مسلمانوں کو مٹا دو، ختم کر دو۔ ٹریننگ ہی ان کی یہ ہوئی ہے، نفرتوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو کھڑا کیا گیا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ سارا جو اقتدار ہے انہوں نے اس نفرت کی بنیاد پہ، نفرت کی سیاست کی بنیاد پہ حاصل کیا، اور نفرت کی سیاست بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور اس میں انرجی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہٹلر کو دیکھ لیں، دنیا کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے نفرت کی سیاست کی، نفرت کے جو بیاپاری ہوتے ہیں وہ بہت جلدی اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، فیم حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ان قوموں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے، اور یہی کام ایک وقت میں جو ہے وہ امریکنز نے کیا۔ پہلے رشیا کو جو ہے وہ اپنا دشمن ڈکلیئر کیا رکھا، جب دیکھا کہ وہ اب ٹوٹ گیا USSR، تو اب انہیں اپنی لوکل انٹیگریٹی کے لیے کوئی دشمن چاہیے تھا، تو اسلاموفوبیا، اسلام حاضر ہے اور مسلمان آ رہے ہیں تو ہمیں مار دیں گے، گھوڑوں کے اوپر آ کے جیسے امریکہ فتح کر لیں گے۔ یہ ان کے میگزین کے ٹائٹلز جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، پبلش کر رہے ہیں۔ تو یہ قومیں ایسے کرتی ہیں، اپنے دشمن پیدا کرتی ہیں، بناتی ہیں، پروپیگنڈا کے ذریعے سے، پھر جنریشن وار کے ذریعے سے اپنی قوم کے ذہن میں بٹھاتی ہیں، یہ تمہارا دشمن ہے، دشمن ہے، دشمن ہے، دشمن ہے۔ اب کیا کرو؟ آپس میں متحد ہو جاؤ۔ اچھا اور کیا کرو؟ بس ہمیں فنڈز دو، ہم تمہیں تمہارے دشمن سے بچائیں گے۔ ہاں ہمیں ووٹ دو، ہم اقتدار میں آ کے تمہیں تمہارے دشمن سے وہ ایک مصنوعی دشمن بنا کے اپنے لوگوں کو پہلے ڈرایا، پھر اپنا اقتدار حاصل کیا۔ بس یہ صورتحال چل رہی ہے دنیا میں، اس طرح سے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ تو کہا کہ یہود اور ہنود جو ہے مسلمانوں تمہارے بدترین دشمن ہیں۔ ہاں وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، جو لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں وہ تمہارے قریب ہیں، تم سے جو ہے وہ مودت کا تعلق رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، کیونکہ ان کے اندر رہبان ہیں، راہب ٹائپ لوگ ہیں، مشائخ ٹائپ لوگ، اور ان میں تکبر نہیں ہے، رہبانیت کی زندگی گزارنے والے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے۔ یعنی وہ تو یہود و ہنود میں تو وہ نظر آئیں گے نا جو اقتدار کے بھوکے ہیں، خواہش پرست لوگ ہیں۔ تو عیسائیوں میں ویلفیئر کا کام آپ کو زیادہ نظر آئے گا، ان میں جو ہے وہ عاجزی، انکساری، ہمبلنس آپ کو نظر آئے گی۔ جیسے پوپ کی کچھ تصویریں پچھلے دنوں وائرل ہوئیں کہ وہ مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان میں افریکنز بھی ہیں، ان میں جو ہے وہ وائٹ پیپل بھی ہیں،
ان میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اس کے پاؤں دھو رہا ہے وہ پوپ جو ہے ان کا سب سے بڑا مذہبی جو ہے وہ عہدیدار، ان کے پاؤں دھو رہا ہے، ایک لوٹا ہے اس میں پانی لے کے برتن میں ان کے پاؤں دھو رہا ہے اپنے ہاتھوں سے. یہ عاجزی اور انکساری تم ان میں دیکھو گے. تو قرآن نے اس پہ یہ تبصرہ کیا ہے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ فرق کرنا ہے اس کا، دشمن کے اندر جو ہے وہ فرق کرنا ہے. تو یہ ہمارا چھٹا پارہ جو ہے وہ مکمل ہوا. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.